ट्रेनिंग ही है समझे। तो उधर फौजी, आईबी, सीक्रेट एजेंसी हैं, सब की 7 एजेंसियाँ की तफ्तीश करती जी हैं। मेरे उस्ताद हैं अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं ब्लैक बेल्ट अशरफ ताई साहब के कराची। बैंडो स्टाइल से हम गेम करते हैं और उनसे सीखने के बाद ये नहीं कि तुम किसी से ज़्यादती करो, गलत इस्तेमाल नहीं करना। गलत नहीं करना, सेल्फ डिफेंस करो। राइट, कि ये ज़ात पात है। वो तो मियाँ साहब के नज़दीक ये है कि जो इंसान बड़ा है, इंसानियत के लिहाज से बड़ा है, वो मेरा दोस्त है। हाँ, ने जी अपनी मखलूक को मुख्तलिफ सलाहियतों से पैदा किया है। कोई लोग जो है वो अल्लाह ताला उनको इतनी इज़्ज़त देता है मुआशरे में, तो वो एक उनके लोग मदाह हो जाते हैं। तो कोई ऐसे बंदे होते हैं जो एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, वो भी उसके ज़रिए भी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त देता है। कोई कारोबार में आगे है, कोई वैसे सोशल फेम में आगे है, तो ये मेरे अल्लाह ताला की दी हुई देन है। तो मेरा एक बिलीव है जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि अगर अल्लाह ताला उस शख्स को इज़्ज़त देता है तो हमारा भी अखलाकी तौर पर फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हसद बहुत आम है, लालच, बुग़्ज़ कि यार ये बंदा क्यों फ़ेम ले रहा है, ये बंदा क्यों मशहूर हो गया है, भी उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो हम आज बात करेंगे मियाँ शाहद गोगी साहब, जो कि उनकी अगर शख्सियत का जायज़ा लिया जाए तो उनकी शख्सियत में जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो उनके इंट्रोडक्शन है। वो एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, वो एक बिज़नेसमैन भी हैं, वो उन्होंने एक बैंक में काम भी किया है और उसके अलावा मियाँ साहब जो है वो सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मियाँ साहब की जो बात जो मुझे ज़रा हट के लगी है, वो ये है कि ये सहाफ़त के में भी अपना एक नाम रखते हैं। ये चीफ़ एडिटर रोज़नामा मेरे कलम के जो है चीफ़ एडिटर है और इस सफ़र में सहाफ़ती सफ़र में मैं मियाँ साहब के साथ रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही क्लोज़ से इनकी ज़िंदगी को झाँकने का जो है ना मुझे मौका मिला है। तो लंदन से तशरीफ़ लेके आए, तो पहले तो हम मियाँ साहब से ये ताज़ियत करते हैं कि मियाँ साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं ख्वाजा तारक साहब, वो लंदन से उनकी जो है वो उनकी जो डेड बॉडी वो यहाँ उनके साथ आए हैं। मियाँ साहब के लिए ये गम के लम्हात हैं। और इसके अलावा मियाँ साहब को एक और सानिया फैमिली में हुआ, तो यानी कि एक दिन में जवेद साहब मियाँ साहब, हाँ जी, जुवेद जो हमारे वो मियाँ जुवेद शरीफ साहब हैं, वकील हाँ हाँ जी, वो बहुत बड़े लायर हैं टैक्स के। उनके उनकी वालिद। उनकी वो उनकी वालिदा मोहतरमा थी। तो हम उनके साथ फर्स्ट न्यूज़ और चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर साहब की जानब से और हमारे जो चीफ़ स्टाफ ऑफ़िसर हैं मुजाहिद मुग़ल साहब, उनकी तरफ से और मेरे जितना स्टाफ है वो अब ताज़ियत मियाँ साहब आपके साथ करते हैं। थैंक यू, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र जमील अता कराए। थैंक तो यू। मैं थोड़ा-सा बात लेके ज़्यादा पहले हम बात करेंगे मियाँ साहब से कि मियाँ साहब बहुत शुक्रिया कि आप अपने गुणा-गुण मसरूफ़ियत से वक़्त निकाल के हमारा फ़र्स्ट न्यूज़ नेटवर्क में आप तशरीफ़ लाए। तो मेरा पहला सवाल था कि मियाँ साहब, जब लोग आपको जानना शुरू हुए हैं, सोशली तौर पर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, तो आपने जूडो कराटे का खेल जो है ना, अपनी टीम के साथ जहाँ जो है ना, आपने फैसलाबाद में मुतारुफ़ करवाया। फिर उसके फ़ौरन बाद आपकी ज़िंदगी के नशेब-ओ-फ़राज शुरू हो जाते हैं, जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। आपके साथ कोई अलग नहीं हुआ, दिस इज़ नेचुरल फिनोमेना कि बंदे के साथ कुछ भी होता है। तो फिर आप सर फ़ौरी तौर पर आपने प्रॉपर्टी के कारोबार में चले गए। फिर उसके अलावा आप ये पूरा सफ़र जो है आप हमें बताइएगा कि स्पोर्ट्समैन से लेकर कारोबारी और कारोबारी से आप सहाफ़ी, तो और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया जो है आप हमारे नाज़रीन को बताएँ। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू डॉक्टर साहब। फ़र्ज़ टीवी वालों का भी थैंक यू, भाई साहब का सबका शुक्रिया, जी, जी। अफ़सोस करने का भी शुक्रिया। तो बात ये है कि कराटे की आपने बात की है, जी, जी। तो मैं तकरीबन समझे 74 में जी, जी। मैं ये बैंक भी जॉइन किया और साथ ही मैंने कराटे गेम तो पहले मैं करता था, बैडमिंटन, जी, जी। क्रिकेट वगैरह खेलता था। बैडमिंटन का भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल डिवीज़न लेवल पे मैं चैम्पियन अच्छा। रहा हूँ। जी, उसके बाद मैंने कराटे शुरू की। जी, जी। मेरे उस्ताद हैं अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, जो सही। फर्स्ट स्टूडेंट हैं ब्लैक बेल्ट अशरफ ताई साहब के हुँ, कराची। हुँ, हुँ, हुँ। बैंडो स्टाइल से हम गेम करते हैं और उनसे मैंने सीखी है। फिर उसके बाद मैं और नियाज़ी साहब ने इकट्ठे इधर फैसलाबाद में और जिधर भी क्लब खोले और हुँ, लोगों को सिखाना भी शुरू किया और मैं उनसे सीखता रहा, अपने अशरफ ताई साहब से भी सीखता रहा जाके। बड़ा बड़ा नाम है अशरफ ताई साहब का। जी, जी, हमारे वो समझे, मैं उसको दादा उस्ताद कह सकती हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं। जी। अच्छा मियाँ साहब जी, उस वक़्त जो आप 1974 की बात कर रहे हैं, जब आपने ये अपनी टीम के साथ इस खेल को मुतारुफ़ करवाया, उस वक़्त तो जूडो कराटे का कोई कांसेप्ट नहीं था। कोई कोई भी नहीं था, सिर्फ़ फर्स्ट
پورے پاکستان میں اشرف تائی صاحب نے یہ کراٹے شروع کی ہے کراچی. وہ کراچی سے تھے سر؟ وہ کراچی برما سے ہے. اشرف تائی صاحب برمیز ہیں, لیکن ادھر سے سیکھ کے بینڈو اسٹائل انہوں نے شروع کیا. ان سے سیکھا عبدالستار نیازی صاحب نے. تو انہوں نے پھر جب فیصل آباد آئے, کیونکہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے, انہوں نے پھر ادھر شروع کی. تو ان جو فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان میں میں بھی ہوں. اچھا میاں صاحب, یہ آپ کا ایک پیشن تھا اسپورٹس کا, اس وقت تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, کوئی تفریح نہیں تھی, تو آپ کیا محسوس کر گھر والوں کی طرف سے آپ کو کیا تھا یار یہ کس کھیل میں پڑ گئے, اس کھیل کو کوئی جانتا ہی نہیں ہو, کوئی اس طرح کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ نہیں, اس لیے نہیں اس طرح کرنا پڑا کیونکہ یہ تو صحت والی بات ہے. برے کاموں سے آدمی بچ جاتا ہے. گیم کرتے تھے, اپنی حفاظت کرتے تھے, اپنے کھانے پینے کے اچھے طریقہ رکھتے تھے, اپنی ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو مضبوط کرنے کی, لوگوں کو سیلف ڈیفینس سکھاتے تھے کہ سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے. اور جب ہم ٹریننگ دیتے تھے ان کو پہلے یہ کہتے تھے کہ بھائی کسی کے ساتھ یہ سیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ تم کسی سے زیادتی کرو گے, غلط استعمال نہیں کرنا. غلط نہیں کرنا, سیلف ڈیفینس کرو. رائٹ. یا اس کو گیم کے طور پہ استعمال کرو. کہیں مقابلے ہوتے ہیں, باہر کے ملک میں جاؤ, ادھر پاکستان میں اس کو کرو, چیلنج کرو کسی کو, ایک دوسرے کو گیم کر سکتے ہیں. سختی سے منع تھا کہ کسی نے یوز کیا غلط تو اس کو اس کی سزا ملے گی. اچھا میاں صاحب, میں کوئی 20 سال سے میں آپ کی زندگی میں ہم جو ہے داخل ہوئے ہیں, تو آپ کی جو فلائنگ کک کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ آپ اپنے استاد کو بھی لے دے کے بیٹھ گئے تھے, یہ بتائیے. ایسے تو نہیں میں کہہ سکتا, انہی سے سیکھا تھا. تو میری نا فرنٹ اور بیک سے بڑی اچھی تھی ماشاء اللہ. اچھا. وہ میں مطلب میرے سے سینئر بھی جو تھا نا وہ بھی تھوڑے سے اوائڈ ہی کرتے تھے. میاں صاحب وہ واقعہ شیئر کیجیے جب اشرف تائی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اوائڈ کیا, پہلے احترام کیا, پھر آپ اس کے ساتھ ایک وہ صحیح. اشرف تائی صاحب میری عزت کی جگہ ہیں, میرے دادا استاد ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی میں نے آپ کا نا لینا ہے, امتحان لینا ہے بلیک بیلٹ کے لیے. جی. تو ادھر نیازی صاحب بھی میرے ساتھ گئے تھے. تو انہوں نے مجھے نا کچھ لوگوں کے ساتھ میں پریکٹس کرتا تھا, تو انہوں نے شکایت کی جی یہ سویپیں مار کے ہمیں ان کو نہیں مارنی چاہیے سویپ. اس کو ہم جیلسی کہہ سکتے ہیں. جیلسی نہیں, وہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, میں ذرا سینئر آدمی کو بھی گرا لیتا تھا. ٹیکل کر. تو انہوں نے اشرف تائی صاحب نے پھر میری نا سویپ فرنٹ اور بیک سویپ دونوں بند کر دی کہ آپ نے ان کے ساتھ ایکسرسائز یا گیم کرتے وقت نہیں یہ استعمال نہیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور پھر میرے استاد نیازی صاحب نے کہا کہ تو نے اس کی پریکٹس نہیں چھوڑنی, یہ منع کر دی علیحدہ بات ہے, تو نے اس کو ڈبل پریکٹس کرنی ہے, تمہاری بہت اچھی ہے فرنٹ اور بیک سے, اس پہ گرپ ہے. ہاں اس کو نہیں چھوڑنا. تو جب میرے سے ٹیسٹ لینے لگے میرے اشرف تائی صاحب, انہوں نے کہا بھی آج آپ کا نا بلیک بیلٹ دینی ہے. تو اس کا براؤن بیلٹ تھا اس وقت میں. تو انہوں نے کہا جی ٹیسٹ ہے. تو میں نے رے کرتے ہیں ایسے نا جو کہ وہ استاد کو جی رے کہتے ہیں, جی رے کہتے ہیں احتراماً. میں رے کر کے پوچھا, میں نے کہا سر وہ سویپ مارنے کی اجازت ہے بیک فرنٹ؟ ان کا گرینڈ ماسٹر کے ساتھ تم نے فائٹ کرنی ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, مارو. کیوں نہیں اجازت؟ اچھا اجازت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. حالانکہ سیکھا انہیں سے تھا. انہوں نے میری گیم شروع ہو گئی تو میں تائی صاحب کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. تائی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے فائٹر ہیں. انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا, میں نے ان کو ایسے کر کے ڈاج دی ایک کی, وہ انہوں نے جمپ لگایا, میں نے بیک سے ہوا میں ماری کیونکہ ہوا میں آدمی کا وزن نہیں ہوتا. ہاں تو وہ پھر وہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو گئے. اچھا گرے ڈس بیلنس ہو گئے. بس میرے استاد ہیں, میں اتنا میں نہیں کہہ سکتا, ڈس بیلنس ہو گئے. پھر دوبارہ انہوں نے میرے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی دوبارہ. پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیفینس کیا. تو جب دیکھا میں نے کہا تھوڑی سی غلط ہو گیا میرے سے, استاد کے ساتھ ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی فائٹ. تو میں کرتا رہا. میں نے جب دیکھا کہ اب کچھ نہ کچھ لازمی کو ہوگا, ریئیکشن آئے گا. استاد ہیں, سینئر ہیں, مجھے گرا بھی سکتے. پھر میں نے کہا سر میں نا میرا جو سانس ہے پھول گیا ہے, میں زیادہ فائٹ نہیں کر سکتا. بڑی اچھی بات, فرما برداری تھی. انہوں نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے کہتے ہیں کل سے تو نے میرے ساتھ KGA گراؤنڈ میں بھاگنا ہے,
تو نے میرے ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے, اچھا اپنا اسٹیمنا بڑھاؤ, یہ ہے وہ. میں کہا ٹھیک. میں نے پھر بڑی ٹیکنیکل طریقے سے بہت اچھا کیا. اور یہ کہا کہ میرے استاد ہیں, ان کی بھی بہت اچھے ہیں, یہاں پر میں لیکن میاں آدمی صاحب ہو جاتا ہے کسی وقت. میاں صاحب کی بات کو, یہ نیو جنریشن کے لیے ایک لیسن ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ اجازت لی, اور اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک لفظ یوز کیا, میں کہا گرے, کہتے نہیں گرے نہیں, ڈسبیلنس ہوئے. تو دس از دا سائن آف اوبیڈینس کہ آپ کسی بندے کو عزت کتنی دیتے ہیں. تو آج انہوں نے اساتذہ کو عزت دی, اپنے والدین کی عزت کی, آج یہ دوستوں میں کیوں پاپولر ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی کوئی عنایت تو ہوتی ہے. تو پھر میاں صاحب آپ کی زندگی میں ایک ٹرن آتا ہے. جی وہ سر دیکھیں اپنا, آپ ایک اسپورٹس مین ہیں, معاشرے میں ماشاء اللہ آپ کا اچھا کھاتا پیتا گھر ہے, شاگرد آپ سے سیکھ رہے ہیں. پھر میاں صاحب آپ کی زندگی میں ایڈونچر آتا ہے, وہ بتائیں وہ کیسے, پھر ایڈونچر کیسے, پھر آپ سعودیہ چلے گئے, UK, یہ کیا کہانی ہے؟ میں جی ادھر جب پہلے میں ادھر اس کے بعد ساتھ میں بینک میں تھا, جی جی, UBL بینک میں جب جوڈو کراٹے کرواتے تھے جی آپ؟ جی اس وقت ہی میں اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی میری. احمد سعید دیوان تھے پیپلز پارٹی کے, ہاں جی, انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ کرائی تھی. وفاقی وزیر رہے ہیں وہ. جی ایز اے کیشیئر میری کروائی تھی, بعد میں آفیسر ہو گیا تھا میں. جی تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ میری کہی, اس وقت بڑا کریز تھا لوگوں کو بینک میں نا جانے کا, تو انہوں نے میری بینک میں کرائی. اس کے بعد پھر سیاسی مسئلے آئے, انہوں نے جیسے سیاسی کیس بنا دیتے ہیں, جیسے اس وقت پہیا جام ہڑتال, یہ وہ ایسی چیزیں ہونی شروع ہو گئیں. جی جی جی, تو میں نے پلان بنایا کہ میں نا ادھر سے ویزا لگا کے سعودی عرب کی طرف جاؤں. تو پھر میں نے سعودی عرب کا ویزا لیا, ادھر چلے گئے. اس سے پہلے میاں صاحب ایک واقعہ ہوا آپ کے ساتھ منورہ کلب میں. منروا کلب میں, ہاں جی, وہ منروا کلب میں اب اس میں انوالو نہیں تھے آپ؟ نہیں, میں انوالو نہیں تھا, لیکن ادھر 2 مرڈر ہو گئے تھے. پھر وہ بھی میرے پہ پرچہ ہو گیا, چودھری الیاس جٹ جی جی, ان کے ساتھ. جی تو انہوں نے مجھے ایسوسیٹ کر دیا, پھر مجھے تکلیفیں بھی آئیں. مجھے قلعہ میں لے گئے, شاہی قلعے میں. ہاں جی, شاہی قلعے میں جا کے تفتیش کی. جیسے وہ آپ کو پتہ ہی اس وقت بہت بڑا ہوا تھا. ہاں جی, شاہی قلعے میں جو بھی جاتا ہے, جب میں انٹر ہونے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے جو معدہ جو تمہارے ذہن میں جو ہے صاف کر لو, اب اس وقت تم شاہی قلعے میں داخل ہو رہے. میں نے کہا میں جو بھی ہے سچ بولوں گا, میرے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری تفتیش کی تقریباً مور دین 6 منتھ رکھا ادھر مجھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 ایجنسی تھی جو تفتیش کر رہی تھی ادھر. آپ قلعے میں رہے ہیں میاں صاحب؟ جی شاہی قلعے میں, شاہی قلعے میں لاہور میں. تو 6 ماہ تو آپ کے لیے بڑے 6 ماہ بس بڑے کروشل ٹائم کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. بڑا کچھ آپ نے اس جیل سے سیکھا بھی بہت کچھ ہو. ہاں نہیں سیکھا, یہ ساری کچھ ٹریننگ ہی ہے سمجھے. پھر ادھر فوجی, IB, سیکرٹ ایجنسی ہیں, سب کی 7 ایجنسیاں تفتیش کرتی تھی اس وقت. انہوں نے پھر مجھے جب دیکھا کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, سارا ایسا ہی ہے. کبھی آپ کو ایک لمحے خیال آیا کہ اس کے بعد موت ہے میری؟ جب مجھے پکڑا تھا, جب لے کے جا رہے تھے, تو ایسے ہی تھا کہ میں اس کے بعد باہر نہیں جا سکتا, لیکن اللہ کا نظام ہے. انہوں نے اس کے بعد مجھے کلیئرنس دے کے مجھے کوٹ لاکھپت جیل بھیج دیا. اچھا میاں صاحب قلعے میں آپ کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں؟ قلعے میں نہیں اتنے مجھے لوگوں کا پتہ چل جاتا تھا کون کون ہے, کیونکہ ادھر تو کسی سے جو ہمارا محافظ ہوتا تھا نا, اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے. اچھا, اس سے اگر بات کر لی ہے نا میں نے, جو اس نے مجھے جواب دے دیا, اسی وقت اس کی پیٹی اتارتے تھے, بلکہ اس کو لٹا کے اس کے سامنے ہی سیل کے سامنے لٹا کے پولیس والے کو مار کے تو اس کو نکال دیتے تھے. اتنی سختی تھی. تو ناظرین بتانے کا مقصد یہ کہ جیل میں, کوٹ لاکھپت جیل میں جب مجھے ٹرانسفر کیا تو اس وقت پھر جدھر ماشاءاللہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی رہے ہیں, 13 چکیاں کہتے ہیں اس کو, ادھر میں بھی رہا. چودھری الیاس کی, وہ میرے بھائی بھی تھے اور میرے بزرگ بھی تھے. اور میں آج تک متاثر ہوا ہوں تو چودھری الیاس کے بغیر میں آج تک کبھی کسی آدمی سے متاثر نہیں ہوا. ان کی اتنی تعلیم نہیں تھی, لیکن ان کی تعلیم تھی. یعنی کہ وہ ایسی بات کرتے تھے کہ آدمی جو بڑے بڑے پڑھے لکھے سیاستدان ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. اس کی دانائی, حکمت عملی میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ایسی بات کرتے تھے کہ آدمی کو دیکھ کے یا ایسا اندازہ لگاتے تھے, وہ 1000% سچ ہوتا تھا.
ناظرین یہاں پر میں یہ شیئر کروں گا کہ چودھری لیاز جٹ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ میری میاں شاہد گوگی صاحب نے کروائی. تو میں ایک انٹرویو کے دوران جب ہم جانے لگے تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور کہتا یار کیوں مرے گا, میں تو مرنا ہی ہاں, تو نال ایویں پھج جائے گا فائدہ کی. تو یعنی کہ ان لوگوں کو, میاں صاحب کی میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے لوگ جو ہے نا جن کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے, جو میری آبزرویشن ہے, ان کو تو مارنا ہی ہوتا ہے, جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان کو پہلے مارتے ہیں. یہ ایسی بات ہے. صحیح بات ہے. وہ ظاہر ہے کہ دشمنی جو کسی کا ساتھ دے تو ان کو لیے تو جو مخالف ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ بھی دشمنی ہوتا ہے, بے شک وہ سچا ہو جھوٹا ہو. میجر وسیم ہاں صاحب جی. وہ اسی تھے فیصل آباد کے. انہوں نے ایک دن مجھے بلا لیا. انہوں نے کہا جی مجھے ٹیلی فون آیا جی ISI نے بلایا آپ کو تو آپ آئیں. میں کہا خیر ہے, مجھے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں. انہوں نے مجھے بلا کے میرا انٹرویو لیا پہلے. اچھا. ہاں جی. انہوں نے کہا جی کیا کرتے ہو؟ کہ میں نے بتایا جی میں تو انگلینڈ سے آیا ہوں, کیا چکر ہے یہ گنے ونے کیا چکر ہے. ان کو بھی میں نے سیٹسفائی کیا. پھر انہوں نے ان کو کسی نے درخواست دی تھی کہ ریک سٹی میں الیکشن ہو رہا ہے جی, تو اس نے نا ہمارا پریزیڈنٹ ہی غائب کر لیا ہے. اچھا یہ بھی یہ ان کو میرے متعلق درخواست دی تھی. ہاں بے بنیاد بات تھی. ہاں کچھ بھی نہیں. آپ تو خود تاج ہیں. انہوں نے مجھے پوچھا وہ پریزیڈنٹ کدھر ہے؟ میں کہا کون سا پریزیڈنٹ جی؟ میں بڑا سرپرائز ہو گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا آپ نے. انہوں نے نا اندازہ لگا لیا. انہوں نے کہا یہ نا صرف جیلسی ہے, یہ چکر ہے. ظاہر ہے ان کو پتا تھا, میری ہسٹری بھی دیکھی ہوئی تھی. انہوں نے سارا نکال لیا, سارا کچھ چٹا بٹا بھی کیا چکر ہے اس کا. انہوں نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کس بات کا, یہ سارا اسکینڈل بناتے ہیں. ان کو شک ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا, میں لڑنا کوئی نہیں, میں اپنی نیشنلٹی تو نہیں چھوڑ سکتا, تو الیکشن تو میں نے کوئی نہیں لڑنا, لیکن یہ سمجھتے ہیں میں نے الیکشن لڑنا. اچھا اس میں میاں ان صاحب کو میں ذرا ایسے ڈراتا رہتا ہوں, میں نے نیشنلٹی چھوڑ دینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ اور کرنا. یہ ریک سٹی والا کیس جو سر آپ نے 5 سے 7 سال جو کورٹ میں آپ کا ٹرائل بھی ہوا ہے اس میں, کون سا؟ یہ ریک سٹی کی جو بات آپ کر ہاں رہے جی ہیں ہاں جی ہاں جی. اس سلسلے میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں, وہاں تو آپ ایک الیکشن کا پروسیجر دیکھنے کے لیے گئے تھے گن مین کے ساتھ, تو انہوں نے وہ فلمیں, انہوں نے اور یہ ایسی بات ہے جھوٹا پرچہ بنا دیا تھا. لیکن بس یہ سیاست بہت مشکلات آئی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب. پھر میں ستیانہ روڈ کا مجھے انہوں نے, میں صدر بنا, پھر دوسرے انہوں نے جیلسی شروع کر دی. پھر میرے پہ پرچے ایک مرتبہ دن تو یہ بھی آیا تھا کہ 7 دن گزرے, 7 پرچے میرے پہ جھوٹے کیے. اور جج صاحب جو ضمانت لینے والے تھے نا, وہ جیسے پھر تیسرے دن لے کے گئے, اس کو پھر لے آیا, اس کو پکڑ کے. اب کیا ہو گیا جی؟ اب جی اس کے پاس لائسنس نہیں ہے جی, اب اس کے پاس یہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. میں کہا سر سارا کچھ ہے. یہ کہتے ہیں جی تو عدالت جا کے دکھائیں, یہ سامنے سے کو لائسنس دیکھنے لائسنس ہے. میں کہا جی بالکل ہے, آئیے لائسنس میں نے دے دیا ان کو. میں نے کہا جی مجھے شک ہے کہ پولیس میری نا گنوں کو ٹیمپر کر کے اس کا نمبر بدلے گا اور مجھے اس میں چلان کرے گی کہ یہ لائسنس ہی اصلہ نہیں ہے اس کا. تو آپ مہربانی کریں میرا جو ابھی لائسنس ہے تو ادھر سے میرا اصلہ نکلوا کے لائسنس چیک کروا دیں آپ. اسی وقت اس نے بڑی فیور کی جج صاحب نے. اس نے تھاندار کو کہ ادھر بیٹھو, اپنے ادھر کو ٹیلی فون کرو, ادھر جو یہ لائسنس ہے ان کے ساتھ سارے ان کے نمبر لکھاؤ. تو ادھر پھر پیپلز کالونی تھانے میں ٹیلی فون کیا. اس نے منشی نے سارا اس کا نمبر دیکھ کے لکھاتے رہے, کون سی گن ہے, کون سا نمبر, کون سی لیسن سارے کلیئر کیے. میں نے کہا اب ٹھیک, اب جو مرضی کرو. کیا بنتا ہے, کوئی اچھی آپ کی پرسنالٹی ہے تو یہ پلیٹ فارم حافظ تنویر صاحب کا آپ کے لیے حاضر ہے, ہم اس کو پبلش کریں گے. آپ ابھی ملاقات ہوئی ہے آپ کے حافظ صاحب سے. حافظ صاحب از ویری نائس پرسن, از ویری ینگ. ہاں بالکل صحیح. اور میں بہت سرپرائز ہوا ہوں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور اتنا ینگ لڑکا چلا رہا ہے. حافظ تنویر ہے نا نام ان کا. یہ تو ویسے بھی میری برادری کے ہیں, برادری کا ٹھیک ہے سارے خیال رکھتے ہیں. میں تو ویسے بھی برادری والے جو بھی میرا ہوتا ہے مجھے پتہ چل جائے رہیں, تو میں تو اس کے ظاہر ہے جیسے دوسرے کرتے ہیں برادری کی, تو میں تو اس کے لیے اسپیشل ٹائم بھی نکالتا ہوں. اور دنیا کے سارا آپ نے اتنے واقعات دیکھے, لندن میں بھی آ جائے کوئی بتا دے رہیں. ایک آپ نے بھرپور زندگی گزاری ہے. یہ مجھے ریسزم نہیں سمجھنا کہ ریسزم ہے. میرے گجر دوست ہیں, بہت پیارے بھائیوں کی طرح ہیں.
میرے دوسرے بٹ بڑے اچھے دوست ہیں اب میرے یہ سب کہنے دوسرے لگے ہر جماعت کے دوست ہیں دیر میرے. از نو ڈسکریمنیشن کہ یہ ذات پات وہ ہے. تو ایک- میاں صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جو انسان بڑا ہے, انسانیت کے لحاظ سے بڑا ہے, وہ میرا دوست ہے, ہاں بالکل صحیح چاہے بات، وہ ملک صحیح ہو, چاہے وہ گجر ہو, چاہے راہی ہو, لیکن جی کوئی ادھر بھی ہو. کرتے ہیں جی وہ یہ شیعہ حضرات ہیں میرے اتنے دوست نہیں, آپ نے ہیں جٹ کے ساتھ, چودھری لحاظ جٹ کے ساتھ, دیکھو نا وہ کہتے تھے جی یہ رائیوں کے خلاف ہیں جی, مجھے لوگ بڑے کہتے تھے. میں نے کہا جی خلاف رہیں. پھر میں نے ان کی تقریریں کی, ان کے اسٹیج پہ جا کے, ڈاکٹر نثار کے اسٹیج پہ جا کے تقریریں کی ایسے کیا. کہ جناب ہم ہیں جٹ رائیں, جٹ اور رائیں اکٹھا ایک کمپرومائز کے کمبو جٹ پوائنٹ کر رائیں, دیا. ہم جٹ رائیں ہیں تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو. بلکہ ایون کسی وقت نا ظاہر ہے چودھری صاحب جٹ تھے تو جٹ آتے تھے جو فلانا آ گیا جی رائیں, اس نے کہا تو چودھری صاحب نے مجھے ایسے کرنا کہ اس کو بات سنو, کچھ نہیں بولنا نہیں. تو پھر کسی کو کہہ دیتے تھے اوے خاموش, آ دیکھ لا آ مثال بیٹھی ہے, میرا دوست ہے, اے رائیں ہے. رائی بڑی بات. تو بڑا پھر وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور وہ کبھی ایسی بات بھی نہیں کرتے تھے. ایسے دنیا میں ایسا ہی ہے چلنا چلانا. اچھا میاں صاحب, آپ کی زندگی کے ملٹی ڈائمینشنل آپ کا ایک آتما, ان میں کہاں گا کئی روپ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਾ ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਹੋ, ਕਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, جی 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 وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سر ایسے کہ ادھر کشمیر پول پہ یہ جو ہمارا جو مدینہ ڈھابا بنایا تھا جگہ کشمیر پول پہ کافی سال پہلے, 8-10 سال تو زیادہ ہی ہو گئے میرا خیال. تو میں اس وقت یہ پلاٹ تھا صرف, تو میں ادھر کنسٹرکشن کروا رہا تھا. تو ہم بیٹھے تھے ادھر, ایک گاڑی, ایک فائر ہوا باہر. ہم نے ایک دم باہر نکلے, میرے گن مین ایک دم کہ فائر کدھر ہوا, کیونکہ ادھر ذرا اتنی رونق نہیں تھی, اتنی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی ادھر. جب باہر نکلے تو وہ ایک گاڑی پہ اس کو کہہ رہا تھا کہ نکالو چیزیں نکالو. جب میرے گن مین نکلے تو اس نے فائر ہماری طرف کر دیا. وہ بڑی مشکل سے بچے. ایک میرا گن مین زخمی بھی ہو گیا تھا, زخمی اس کو لگ گئے. تو ایک آدمی نے وہ پھر جب ادھر سے میرے آدمیوں نے فائر کیے تو وہ بھاگے. پھر ان کے پاس گنیں تھی, پسٹل تھے, 3 میگزینیں لگائی ہوئی تھی. تو مجھے پیچھے ان کے ساتھ ایک حوالدار بھی تھا, وہ پارٹی کے ساتھ, وہ بھی زخمی ہو کے گر گیا. اس نے کہا ہمارا آدمی گرا دیا, انہوں نے مار دیا, ڈاکو. میں کہا کون سے ڈاکو, پتہ نہ چلے ہمیں, کیونکہ کافی لوگ تھے ادھر. جب میں نے اس سے پوچھا, نے کہا یہ ڈاکو ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. پھر تو میں بھی ادھر ہی تھا, میرے دوست اپنے گن مین بھی ادھر تھے. تو 2 ڈاکوؤں کو ہم نے اسی اپنا کیش اینڈ کیری جو ہے وہ سٹی کیش اینڈ کیری, اس کے پیچھے اس وقت کھیت تھے, فصل وغیرہ لگی ہوئی تھی, تو ادھر کونے پہ دونوں ڈاکوؤں کو مار دیا تھا. لیکن میں میاں صاحب یہ بات کا اس لیے واقعہ کیا ہے کہ جو پولیس کہتی ہے نا کہ یہ ہے, تو میں کہتا ہوں یہ آپ ایک ذمہ داری اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے یہ کام کیا تھا, یہ میں نے اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. مجھے اور اس کو مزیدار کی بات بتاؤں تو ایس پی صاحب آئے, تو اس وقت ذرا ڈوگر صاحب سٹی تھے لگے ہوئے تھے میرا خیال, تو ان کو ظاہر ہے پولیس اس کو ناپسند کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی, مجھے کہتا ہے ایس پی کہتا ہے کہ گوگی صاحب میں ڈاکو نہیں سی, بندے 2 تھی مارتے ہیں, ڈاکو نہیں سی. اچھا. میں کہا سر ایسے ڈاکو سمجھ کے مارے ہیں, اگے اللہ اس پور کی ہوئے گا دیکھ لیں گے. تو جو اس آدمی نے مجھے کہا تھا نا کہ ڈاکو ہیں, میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے ہمیں یوز کیا, یا تو تم بھی اس کے ساتھ چل, اب تیرا بھی ہم تمہیں بھی ماریں گے, نہیں تو سچ بتا بات کیا ہے, یہ ساتھ ہمارے ساتھ کیا گیم ہے. اس نے کہا جی میاں صاحب میں مطلب آپ کو بالکل آج سچی بات بتانے لگا ہوں. اس نے کہا جی میں آپ کو قرآنی مانی بات کرتا ہوں, یہ ڈاکو تھے. میں نے کہا تو 1 لاکھ روپیہ ان سے نکلوا رہا, وہ ریسیو کر لیا تھا, 1 لاکھ روپیہ لے گیا, یہ 1 لاکھ کے پیچھے آئے تھے آپ کے لیے. کہتا نہیں 28 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہے. ہاں جی ایسے وہ گاڑی میں پڑا ہے. اچھا. کہتا میں نے پولیس کو نہیں بتایا, پولیس کو میں نے 8 لاکھ بتایا, مجھے اس نے سیپریٹ بتایا. پھر بتایا آپ 28 لاکھ روپیہ میں نکال کے لے آیا ہوں بینک سے, یہ میرے پیچھے لگے ہیں. تو انہوں نے ہمیں مار کے, تو اللہ نے اوپر اللہ تھا نیچے آپ تھے, ہمیں بچا لیا فائر کر کے, نہیں تو انہوں نے ہمیں مار کے لے کے جانے تھے پیسے لازمی. یہ بات ہے.
تو پھر میں نے کہا اچھا. جب انہوں نے تلاشی لی, اس نے کہا جی یہ ڈاکو ہی ہیں, میرا انہوں نے یہ ایسے پیسے لیے ہیں. جب پولیس نے اس کی تلاشی لی تو اس نے پیسے سے نکلے, ایک اتنی تھدی پیسوں کی نکلی, تو اس نے کہا یہ میرے نہیں ہیں پیسے. میں اور حیران ہو گیا, میں کہا یہ بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ کیا مسئلہ بنے گا. دوبارہ پھر اس نے اس کا دوسری تلاشی لو, اس کی دوسری دیکھی تو اس میں سے ایک اس کا خون لگا تو تھوڑا تھوڑا تو ربڑ چڑھی ہوئی. کہتا یہ میرے پیسے ہیں. اسی وقت ایس پی نے پوچھا کتنے ہیں, اس نے کہا جی 1,00,000 نہیں ہے, 1,00,000 سے میں نے کچھ تھوڑے خرچے ہیں, یہ 1,00,000 سے کم اماؤنٹ آپ گن لیں. تو وہی بات ہوئی. میں نے کہا پھر ان کو کہا, میں نے کہا سر آپ بتائیں پولیس کو آپ کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے, ڈاکو ایک سرٹیفکیٹ انعام دینا چاہیے, یہ بھی سن رہا تھا میں. نہیں وہ دینا چاہتے تھے, پھر ڈوگر صاحب نے جب دیکھا کہ گوگی صاحب کے گن مین ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو برن. اچھا میاں صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اتنی میں نے باتیں کی ہیں آپ سے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اچھا اپنے دوستوں کے نام ڈاکٹر کیا صاحب, پیغام بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بہت فیمس بھی کرے, کامیابی دے ہر کام کو, آپ کو ہمت دے اچھی اچھی باتیں کرنے کی. آپ کے جو تنویر صاحب ہیں, میاں تنویر صاحب از ویری نائس پرسن, اتنی چھوٹی عمر میں بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اس کو اور اوپر لے کے جائے. لوگوں کی میں نے دیکھا بڑا اچھا ٹیچ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اور اوپر لے کے جائے, ہماری یہ دعا ہے. اور لوگوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر ٹک ٹاک بناتے ہیں نا, اپنی اس لیے بناتے ہیں کہ اپنی خوشی کے لیے, تاکہ ہمیں بیماری سے بچیں, شوگر سے بچیں, برے کاموں سے بچیں, کسی اور جگہ ویسٹ کام نہ کریں. کیونکہ میں نہ تو ڈرنک کرتا ہوں. میاں صاحب ایک دینی کام کے لیے میری یہاں ایک پوڈ کاسٹ سے ریکویسٹ ہے آپ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. کوئی آپ رفائی ڈسپینسری یا کسی بندے کے لیے آپ کوئی یادگار اپنے والدین کے نام کا صدقہ جاریہ کر دیں. انشاءاللہ یہ میرے ساتھ وعدہ کر لیں. میرے ذہن میں ہے, انشاءاللہ میں وعدہ کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس سے اچھا کچھ کریں گے رائٹ اللہ کے فضل سے. تو ہاں جی, اور نہ میں ڈاکٹر صاحب نہ ڈرنک کرتا ہوں, نہ میں کوئی ایسی, مجھے سگریٹ نہیں پیتا, کچھ بھی نہیں, ایسی عادت نہیں ہے. دوستوں کا نشہ ہے. ہاں دوستوں کا دوست, ہاں میرا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے کھانا پکاتے ہیں آپ, بلا کے کھانا کھلاؤں, ان کے ساتھ بیٹھوں. اکیلا میں کھانا مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کھاتا ہوں. اسپین میں بڑا باغوں والا ڈیرا, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا دل تو نہیں لگ گیا وہاں؟ نہیں وہ بھی گجروں کا ڈیرا ہے جی, باغوں والا. ماشاء اللہ اشفاق گجر صاحب ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بہت ہی نفیس آدمی. کبھی آپ کا ویزا لگے نا, میں نے آپ بولا تنویر صاحب کو, کہ بلکہ ان کو آج ہی بولا, میں نے کہا کبھی اسپین بھی جانا ہوا تو ادھر بھی ہمارا جگہ ہے. بالکل جی, بالکل بہت ہی نائس پرسن ہے ادھر. وہ بھی آپ جائیں تو ایسے پیار کرتے ہیں, آپ کو بھول جائیں گے کہ یار یہ ایسے یورپ میں ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اشفاق باغوں والا از ویری نائس پرسن. کوئی اور بات اور اس کے دوست بھی بڑے اچھے. کوئی اور بات میاں صاحب آپ کہنا چاہیں؟ بس میں اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں, جو بھی سن رہا ہوں, اگر کسی کا نہیں بھی میں تعریف کر سکا, میرے ساتھ ہیں, بھائی میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن موسٹلی جو میرے مین آدمی ہیں ان کا میں نے نام لے لیا ہے, تو میرے بھائی ہیں سارے. تو میں تو اپنے چھوٹے بھائی نجیب صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ادھر ذرا تھوڑا سا مطلب گھر میں بیٹھا رہتا تھا, ادھر آ کے بڑا خوش ہوتا ہے ماشاء اللہ. اب گیدرنگ کرتا ہے, اب بہت زبردست جا رہا ہے, بڑا خوش ہوتا ہوں میں دیکھ کے کہ نجیب پپو رائی کہتے ہیں ہم اس کو, پپو رائی مذاق میں, پپو رائی سدھا ہو جا. روزانہ میرے سے وعدہ کرتا ہے جی میں آپ آ رہا ہوں گیم کرنے کے لیے, ایکسرسائز کرنی ہے. روزانہ کہتا 6 بجے, میں پھر گھر والوں کو کہہ دینا طبیعت ٹھیک نہیں, اس ہو گیا ہے. تو ناظرین دیکھا اپنا میاں صاحب سے آج میں نے بڑی طویل جو گفتگو اس لیے کی ہے کہ میں ان کی لائف کا عینی شاہد ہوں, ان کی صحابت کے صبر کا ساتھی بھی رہا ہوں. تو آج مجھے آئی ایم فیلنگ پلیئر کہ آج انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی. اپنے زندگی کے جو مختلف ان کی جو ڈائمینشنز ہیں, جو ان کی زندگی کے جو عکس ہیں, وہ آج ایک میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کا عکس جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو آپ برا سمجھ لیں. جب آپ ان کو ساتھ آپ لینا دینا کریں, ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں, ان کی دوستی دشمنی کو دیکھیں, اس کے ظرف کو دیکھیں, اس کی نسل کو دیکھیں اور اس کے ایڈیکیٹس کو دیکھیں, پھر ڈیسائیڈ کریں. اس طرح نہیں آپ رول آؤٹ کر سکتے کہ یہ بندہ گوگی برا ہے, پولیس کہے گوگی برا ہے, کوئی دوسرا کہے برا ہے. ان کا جو دسترخوان ہے وہ 24 آورز ہے دوستوں کے لیے, اگر چاہے وہ لندن ہو, چاہے وہ باغوں والا ڈیرا اسپین ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے کینیڈا میں ہو.
تو کہنے کا مقصد یہ اللہ کے عزت فضل سے چاہے پاکستان ہو. جائے پاکستان ہو. تو میاں صاحب نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن جو کی ہے کبھی فرق نہیں رکھا. تو بڑے محبت والی لولی پرسنالٹی ہیں. ٹھیک ہے جی. روز اپنا ماشاء اللہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اب دیکھ لیں آئی تھنک ہی از 71 ایئرز اولڈ, بٹ ان کی اپیرنس دیکھ رہے ہیں آپ. میری عمر تو نہ ہاں. بتائیں مجھے, تو لوگ سارے ہی کہتے ہیں 50-55 کا, آپ کیسے بتا نہیں رہے ہیں؟ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹੁਣ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو بڑی خوشی ہوئی جی. تو کہنے کا مقصد بہت اچھے انسان ہے. جو پولیس کا یا کسی کا بنایا ہوا جو ایک قسم کا جو اسکیچ ہے میاں صاحب کے بارے میں تاثر ہے, وہ آپ نے ان کی باتوں سے سن لیا. تو ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے. کوئی اف یو ہیو اینی کیوری ریگارڈنگ مسٹر گوگی لائف کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بتائیں, ہمیں کمنٹس دیں تاکہ ہم بتائیں. تو پوڈ کاسٹ کرنے کا جو مین میرا آج جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کے بارے میں ایک ریالٹی کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. کہاں تک میں اس میں کامیاب رہا ہوں تو آپ کے کمنٹ سے پتہ چلے گا. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور واچنگ فرسٹ نیوز نیٹ ورک.